मोहनजो दड़ो या मोहनजो दड़ो, यानी मुआ कहते हैं मरे हुए को सिंधी में, कि मरे हुओं का दड़ा या टीला, या मोहन जो कि एक हिंदू नाम है, तो कोई मोहन हिंदू बादशाह थे, उनका टीला, उनका दड़ा, उनकी घाटी। इस तमाम तर स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन के बारे में वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। ये जो हमने जदीद नाम रखा है, ये नाम भी पहले मैं आगाज में आपको बता दूं, ये शहर का नाम नहीं था। क्या नाम था? इस शहर का नाम पुरस्रार, हमें पता ही नहीं। किसी ऐसी जगह पर जाएं जो एक पुरस्रार खाली शहर हो, आपको खौफ महसूस हो, आप कहें यहाँ तो कोई जिंदा शख्स नहीं है, लॉजिक ये कहती है, आपने कहा यहाँ कोई जिंदा शख्स नहीं है, तो आपने उसका नाम मुकामी लोगों ने रख दिया, जैसे आपने ट्रांसलेट किया कि जो सिंधी जुबान के अंदर उसके जो माने उनको समझ में आए। ये कैसे मुमकिन है कि एक शहर जो आबाद शहर था, जब भी धसा होगा तो धसने वाला शहर तो हमेशा नीचे धस जाता है, ये टीला कैसे बन गया? नहीं, ये धसा नहीं, बिल्कुल भी शहर। और ये बुनियादी बात ये कि मुख्तलिफ लोगों की इसके बारे में मुख्तलिफ आ रहा है कि ये शहर जो है इस जगह पर क्यों है, और फिर यहाँ इस शक्ल और जो इसके खदो खाल है वो इस तरह से क्यों है। कहते हैं कोई धमाका भी हुआ था। ऐसा नेशनल ज्योग्राफिक की जो एक डॉक्यूमेंट्री है उसमें ये बताया है कि एक जौहरी धमाका या जौहरी मवाद, उसकी बाकियात जो हैं वो मोहनजोदड़ो के वस्त में मिली हैं। लोग तापकारी से शायद बीमार होना शुरू हो गए, और जब उनके ऊपर बीमारी के असरात हुए तो आहिस्ता आहिस्ता वो शहर छोड़कर चले गए। जो बाकियात वहाँ से मिली हैं उससे तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, और अभी तक लगाया गया है जितनी भी तहकीक हुई, कि सिविलाइजेशन कैसी थी, कितनी जदीद थी। लेकिन आया इंसानी बाकियात भी मिली है वहाँ से? इंसानी बाकियात की तादाद बहुत कम है। जो रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये ग्रेजुअल माइग्रेशन हुई है, जिसने एक और इशू भी रेज किया है कि इन लोगों का मजहब क्या था, क्योंकि डेथ राइट्स के बगैर तो कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती। फिर यही सवाल है, इनका मजहब क्या था? जय्यद मुहक्किकीन की तहकीक से ये साबित होता है कि किसी जदीद मजहब से मोहनजोदड़ो या कोडीजी या हड़प्पा या सिंधु घाटी के किसी भी शहर के अंदर कोई ताल्लुक पाया नहीं जाता। ऐसा भी हो सकता है कि वो मोनोथिस्टिक हों, यानी एक खुदा की इबादत करने वाले लोग हों, कि ऐसा भी हो सकता है कि फिर उन लोगों ने शायद इंटेंशनली कहीं मजहब से दूरी ना इख्तियार की हो, और शायद उनके डाउनफॉल की एक रीज़न ये भी हो। इंडियन मूवी जो मोहनजोदड़ो की मूवी थी उसको फिजल आउट कर देंगे, इसीलिए फ्लॉप भी हो गई वो। क्यों? वजह ये है कि उसने फैक्चुअली चीज़ों को स्टेट नहीं किया। अच्छा, वहाँ पर दिखाया गया कि बुतों की इबादत हो रही है, ऐसी कोई निशानी मौजूद नहीं है। ये जो फिगरीन्स वहाँ से मिली हैं या छोटे छोटे बुत मिले हैं, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ डेकोरेशन पीस हो। उनकी जिद्दत के बारे में तो बताया, तरक्की तो बताया। मेरा ये मानना है कि मोहनजोदड़ो जो है ये उस दौर का बहरिया टाउन था, यानी ये एक नई कॉलोनी थी। अच्छा। जो कि बनाई गई अशराफिया के लिए। जो भी मोहनजोदड़ो का करीम शहर था वो दरअसल शहर लाड़कानों के नीचे दबा हुआ है। हमें तो बचपन से ही ये पढ़ाया गया मोहनजोदड़ो एक शहर था जी, जबकि आप जो बात कर रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि ये जैसे कोई सेंट्रल हुकूमत यहाँ से रन हो रही थी। मेरे ख्याल कोई भी कॉमन सेंस रखने वाला आदमी जो है वो आपको जवाब दे सकता है। तो हम सवाल आप वाला नहीं पूछ सकता, आपने सवाल बड़ा मुश्किल पूछा है। सवाल इस वजह से मुश्किल पूछा है क्योंकि उसमें एंगल जो आपने ये दिया, इसको मैं बता दूं आखिर क्या वजह है। मेरा ये सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। ये सवाल है कि इतनी एडवांस सिविलाइजेशन ये अपने कोई आसार और अपने निशाना छोड़ के क्यों नहीं गई? ये एक मिस्ट्री क्यों छोड़ के चली गई जिसके बारे में मैं और आप सोच ही रहे? ये अपने आप को इस खूबसूरती से यहां से क्यों ले गए कि किसी को पता भी नहीं कि ये कहां से आए और किधर चले गए? कि आप मुझे बताएं कि कोई इतनी एडवांस सिविलाइजेशन हो और अपनी कोई यादगार छोड़ के जाए ही ना। अभी जितनी चीजें यहां पर आपको मिली हैं ये आसार सिर्फ आपको किसी और सम्त में लेकर जा रहे हैं। दीज आर अनइम्पॉर्टेंट बिलोंगिंग्स। जितनी चीजें आप उसमें लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस मुझे बता दें, प्रैक्टिकलिटी बता दें, कितनी एडवांस सिविलाइजेशन छोटे छोटी ठीकरियां छोड़ के चली गई शहर में। इस बात में और आपके आखिरी जवाब में तो फिर पिछली सारी गुफ्तगू ही मुख्तलिफ हो जाती है, एक नई गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। आप मुझे ये बात कोई बताएं, यूएफओस थे, एलियंस थे, क्या था? जो भी शख्स किताबी मजहबों पर यकीन रखता है वो ये जानता है कि इंसान बजाते खुद एक एलियन है। ठीक है, इंसान की पैदाइश यहाँ पर अपनी इस शक्ल में नहीं हुई, हम कहीं और से आए हैं।
السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس پوڈ کاسٹ میں، جس میں آج اگین ایک مختلف ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں، اور ایک ایسا موضوع کہ جس کے بارے میں بہت زیادہ کیوریوسٹی پائی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس موضوع کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن موجود ہے بھی انٹرنیٹ پر یا کتابوں میں، لیکن اگین وہ تمام ڈیٹا، وہ تمام انفارمیشن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متضاد ہیں. تو حقائق کیا ہیں؟ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انڈس ویلی سیولائزیشن یعنی سندھو گھاٹی پر، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن علی ناصر صاحب موجود ہیں. السلام علیکم علی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اچھا علی بھائی، ویسے تو آپ کا جو فوٹے ہے یا جو جانرا ہے آپ کا، وہ آپ بزنس میں زیادہ تواضع کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں انڈس ویلی سیولائزیشن پر آپ کی بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے. تو یہ ہماری بہت عرصہ پہلے ایک بات ہوئی تھی کہ ہم کیمرے کے سامنے کبھی بیٹھیں گے اور ناظرین کے ساتھ وہ تمام انفارمیشن، وہ ڈیٹا، وہ نالج شیئر کریں گے. تو انڈس ویلی سیولائزیشن یا سندھو گھاٹی، یا اگر بات کر لی جائے 5000 سال یا 7000 سال، اس پر بھی میں آپ سے سوال کروں گا کہ آیا ایگزیکٹ وہ ٹائم ایرا، وہ ٹائم سپین ہے کیا؟ موہنجو دڑو یا مونجو دڑو، یعنی موا کہتے ہیں مرے ہوئے کو سندھی میں، کہ مرے ہوئوں کا دڑا یا ٹیلا، یا موہن جو کہ ایک ہندو نام ہے، تو کوئی موہن ہندو بادشاہ تھے، ان کا ٹیلا، ان کا دڑا، ان کی گھاٹی، اس تمام تر اسکیٹرڈ انفارمیشن کے بارے میں ویئر ٹو اسٹارٹ فرام؟ دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ سندھو گھاٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ کہیں کہ اینشنٹ انڈس ویلی سیولائزیشن، یا پھر جسے آپ کہیں برونز ایج کی جو سیولائزیشن ہے جو انڈس ویلی میں ایگزسٹ کرتی تھی. کیونکہ دیکھیں، یہ جو 4th ڈائمینشن ہے ٹائم، اس کو سامنے رکھ کے چلنا پڑے گا، کیونکہ سندھو گھاٹی میں بہت ساری قومیں آئیں، بسیں، کچھ چلی گئیں، کچھ آگے بڑھ گئیں، کچھ کلاسیکل مائیگریشن کا حصہ بن گئیں، یعنی نارتھ ٹو ساؤتھ شفٹ ہو گئیں. تو اس حساب سے سندھو گھاٹی کی قدیم جو سیولائزیشن ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں. اچھا، یہ جو آپ قدیم کہہ رہے ہیں، یہ قدامت کتنی پرانی ہے؟ پہلے تو ٹائم سپین بتا دیں کہ ہم کتنے پرانے عرصے کی دور کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں، جو سب سے پرانی جو اس کی سائٹ ملی ہے وہ مہر گڑھ میں ملی ہے، جو کہ بلوچستان میں. ٹھیک ہے. اور وہ رئیسانی صاحب، آپ کو یاد ہوگا، جو چیف منسٹر بھی تھے، ان کے علاقے میں یہ مہر گڑھ موجود ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ چونکہ دریائے سندھ کا جو مین فلو ہے اس کے ساتھ نہیں، بلکہ ٹریبیوٹری سے کنیکٹ کیا جا سکتا اسے، اس وجہ سے وہ تھوڑی ہٹ کے ہے جو نریٹیو ہے. یہ 7000 BC سے پہلے کی ہے، یعنی آج کی تاریخ سے اگر لیا جائے تو 9000 سال سے بھی پرانی. ٹھیک ہے. اور تب کی جو روئنز ہیں، یا جو آپ سمجھے کہ باقیات ہیں یا آثار ہیں، وہ اس چیز کا اشارہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ اگر 7000 قبل مسیح یعنی 7000 BC میں اس پوائنٹ پر تھے جہاں مہر گڑھ کے روئنز ملے، تو اس کا مطلب ہے اس سے بھی زیادہ قدیم ہوں گے اتنے ایڈوانس ہونے کے لیے. ٹھیک ہے. اور وہاں کے جو آثار ہیں وہ ملتے جلتے ہیں باقی سندھو گھاٹی کی، جو یعنی جو مہر گڑھ کے آثار ملے ہیں ملتے جلتے، وہی آثار کم و بیش موہنجو دڑو کے بھی ہیں اور ٹیکسلا کے بھی ہیں. نریٹو یہ ہے کہ وہ سیم ہو سکتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ جیسے آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے کہ سندھ، پنجاب، پختونخوا، بلوچستان، سب کے ماحول معاشروں میں فرق ہے. تو ایسا ممکن ہے کہ وہ ایک سسٹر سیولائزیشن ہو، جو کہ سندھو گھاٹی کی بنیادی جو قدیم تہذیب ہے اس سے جڑی ہوئی ہو، لیکن وہی نہ ہو ہو بہو. ایسا بھی ممکن ہے، لیکن سائنسدان جو کہیں گے نا، ہم ان کی بات پر جائیں گے. آرکیولوجسٹ جو کہیں گے، جو آثار قدیمہ کا ماہرین ہیں، وہ جو کہیں گے، ان کے مطابق یہ ہے کہ سندھو گھاٹی کی سب سے قدیم جو آثار پائے جاتے ہیں وہ مہر گڑھ میں پائے جاتے ہیں. تاہم کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ شاید اس سے بھی زیادہ قدیم، یا اس کے کنٹمپرری میں کوٹ ڈیجی جو کہ سندھ میں موجود ہے، آج کے صوبہ سندھ میں موجود ہے، وہ کوٹ ڈیجی میں بھی اس کی باقیات موجود ہیں. وہ کنٹمپرری ہو سکتا ہے، لیکن وہ کنٹمپرری بھی دیکھیں، جہاں 1000-2000 سال کی بات آ جائے
وہ کتنا کنٹمپرری ہوگا. مجھے صرف ایک چیز سمجھا دیں جغرافیکلی کہ اگر اس کی پن لوکیشن دیکھی جائے, مہر گڑھ بلوچستان میں ہے, ٹیکسلا یہ راول پنڈی سے کچھ آگے واقعین یا حسن ابدال سے نہیں, لیکن ٹیکسلا قدیم سندھو گھاٹی کی تہذیب سے جڑا ہوا نہیں. ٹھیک ہے, یہ نسبتاً جدید تصور کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کا تکشا شیلا جو ہے, جو آج جس شکل کے اندر ٹیکسلا آپ کو دکھتا ہے, یہ نسبتاً جدید تصور اس لیے کیا جاتا ہے. پرانی بات ہے یہ. دیکھیں یہ جب آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ آپ گوتم بدھ کے بعد کی بات کر رہے ہیں, یعنی بدھ مت کے ماننے والے لوگوں نے اس تہذیب کو آباد کیا. پاکستان میں لوگ اسی لیے اسٹڈی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, وجہ یہ مذہب کی وجہ سے ہم ایسا تصور کرتے ہیں کہ صرف ہمیں تاریخ اتنی پڑھنی ہے جتنی محمد بن قاسم کے سندھ میں داخل ہونے کے بعد کی تاریخ, بس. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کی تاریخ نہیں ماننی. جیسے میں آپ کو ویسے بتاؤں کہ جیسے اگر صرف صوبہ سندھ کو ہی لے لیا جائے تو اتنی ساری ڈائنیسٹیز یہاں پر رول کرتی رہیں, لیکن تاریخ میں ہم ان کا ذکر نہیں کرتے. ہم جو بھی ذکر کرتے ہیں وہ محمد بن قاسم کے بعد کی کرتے. لیکن ٹیکسلا کی تاریخ ٹیکسلا کی تاریخ اس تاریخ سے جڑی ہوئی نہیں. پرانی کتنی ہے تقریباً آپ بدھ مت کے حساب سے دیکھیں تو یہ بھی 2000 سال سے قدیم ہی تصور کی جائے گی. 2000 سال یا اس کے آس پاس. 2000 سال قبل مسیح یا آج سے؟ نہیں, آج کی تاریخ سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے کہیں آس پاس حضرت عیسیٰ کے کہیں آس پاس نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بدھ مت کی آمد, اصل میں یہ میرا شعبہ مہارت نہیں. ٹھیک ہے, میرا شعبہ مہارت صرف قدیم سندھو گھاٹی ہے. اچھا, مہر گڑھ کیونکہ اس کی جو نسبتاً جدید شکل ہے اس کا مطالعہ ایک مختلف سمندر ہے. ٹھیک ہے علی بھائی, آپ نے مہر گڑھ کا ذکر کیا. جی, مہر گڑھ سے اچھے خاصے سینکڑوں کلومیٹر دور ہے موہنجو دڑو, which is somewhere located around لاڑکانہ, پلس کوٹڈی جی اس کے زیادہ قریب ہے, وہ بھی سندھ میں ہی ہے. لیکن یہ جو اتنا دور کا فاصلہ ہے تو کیا ہوا ہوگا کہ ہجرت کی ہوگی, ٹریول کیا ہوگا, یہی سیم سویلائزیشن کے لوگوں نے. یہی تو انگما ہے جس کے اوپر چیلنج ہے, کانٹیسٹ ہے. دیکھیں سوچ و فکر یہ کہتی ہے کہ اگر موہنجو دڑو یا موہنجو دڑو جیسے آپ کہہ رہے ہیں, یہ جو ہم نے جدید نام رکھا ہے, یہ نام بھی پہلے میں آغاز میں آپ کو بتا دوں, یہ شہر کا نام نہیں تھا. کیا نام تھا اس شہر کا؟ نام پراسرار, ہمیں پتہ ہی نہیں. یہ شہر کا نام تو یہاں کے رہنے والے لوگوں نے مقامی زبان میں اپنے تئیں جو سمجھ بوجھ کے حساب سے سوچا وہ کیا. جیسے اگر آپ کسی روئن کے اندر جائیں, روئنز میں جائیں, کسی آثار قدیمہ کی جگہ پر جائیں, کسی ایسی جگہ پر جائیں جو ایک پراسرار خالی شہر ہو, آپ کو خوف محسوس ہو, آپ کہیں یہاں تو کوئی زندہ شخص نہیں ہے. لاجک یہ کہتی ہے, آپ نے کہا یہاں کوئی زندہ شخص نہیں ہے, تو آپ نے اس کا نام مقامی لوگوں نے رکھ دیا جیسے آپ نے ٹرانسلیٹ کیا کہ جو سندھی زبان کے اندر اس کے جو معنی ان کو سمجھ میں آئے. کیونکہ شہر میں ٹیلا موجود تھا, شہر کی جو ٹوپوگرافی ہے وہ اس نوعیت کی ہے کہ دیکھنے والا شخص اس کو ایز اے ہائٹ دیکھتا ہے. تو آنے والے شخص نے جب یہ دیکھا کہ یہ اتنی پراسرار اور عجیب و غریب جگہ ہے, اور کیونکہ یہاں کے لوگ بھی بہت سپرسٹیشس ہیں, تو لوگوں نے کہا اس جگہ سے اب دور ہی رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کالونی تھی یا یہ جو شہر تھا, یہ اس کا جو بھی نام ہم تک پہنچا ہے یہ کچھ عرصہ پہلے پہنچا ہے. جو اس کا اصل نام ہوگا وہ ابھی بھی پراسرار ہی ہے. ارے یہ تو مشکل سے میں آپ کو بتاؤں, ان روئنز کی اسٹڈی یا ان کی ڈسکوری جو ہے مشکل سے کوئی تقریباً 100-125 سال سے پرانی نہیں. اچھا. اور یہ بھی ریلوے ورکرز نے, جب گورا بہادر آیا اور انہوں نے ریلوے لائن جب بچھانی شروع کی تو اینٹوں کی ضرورت تھی, تو وہاں پر ہڑپا سے اینٹیں اٹھا کر مزدور لایا کرتے تھے. تو پھر انہوں نے سروے والوں نے آ کر دیکھا, تو آرکیولوجیکل سروے والوں نے کہا کہ صاحب یہ تو بڑی قدیم جو ہے وہ ایک سائٹ ہے. پھر اس کے بعد جب لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا اور کہ اتنی قدیم ایک تہذیب یہاں پر بستی تھی, پھر آہستہ آہستہ توجہ کرتے ہوئے محققین جو تھے وہ یہاں پر آئے صوبہ سندھ کے اندر, اور جب انہوں نے یہاں پر آ کر موہنجو دڑو کو دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ صاحب یہ تو ایک جسے آپ کہیں کہ ایسی چیز ہے جو کہ شاید ویسٹرن سویلائزیشن نے بھی کبھی تصور نہ کی ہو, اتنی ایڈوانس سٹی. اچھا, اس کی ایڈوانسمنٹ کی طرف آتے ہیں. مجھے صرف ایک چیز ٹیکنیکلی آپ سے سمجھنی ہے
کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شہر جو آباد شہر تھا جب بھی دھسا ہوگا تو دھسنے والا شہر تو ہمیشہ نیچے دھس جاتا ہے, یہ ٹیلا کیسے بن گیا؟ نہیں یہ دھسا نہیں بالکل بھی شہر, اور یہ بنیادی بات یہ کہ مختلف لوگوں کی اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہے کہ یہ شہر جو ہے اس جگہ پر کیوں ہے, اور پھر یہاں اس شکل اور جو اس کے خد و خال ہیں وہ اس طرح سے کیوں. کہتے ہیں کوئی دھماکہ بھی ہوا تھا ایسا. نیشنل جیوگرافک کی جو ایک ڈاکومنٹری ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ ایک جوہری دھماکہ یا جوہری مواد اس کی باقیات جو ہیں وہ موہنجو دڑو کے وسط میں ملی ہیں, جس سے ایٹامک دھماکہ کہہ سکتے ہیں آپ. اب یہ کہنے والے لوگ نیشنل جیوگرافی کی اس ڈاکومنٹری کے اندر محقق یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی جوہری واقعہ پیش آیا ہے, یعنی کوئی انسیڈنٹ ہوا. اب اس میں انسیڈنٹ کے اندر آپ کو پتا ہوگا کہ میری کیوری جو خود جنہوں نے ریڈیو ایکٹیویٹی جو ہے دریافت کی تھی وہ بھی بیچاری اسی تابکاری کی وجہ سے ختم ہو گئی. تو یہ تابکاری بھی ہوتی ہے, اس کے لیے لفظ ہوتا ہے تابکاری, ریڈیشن تابکاری. تو لوگ تابکاری سے شاید بیمار ہونا شروع ہو گئے, اور جب ان کے اوپر بیماری کے اثرات ہوئے تو آہستہ آہستہ وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے. یہ کچھ محققین کا ماننا ہے. اچھا ایک سیکنڈ, آپ ہر جملے میں ایک نیا انکشاف کرتے ہیں. آپ نے بھی کہا آہستہ آہستہ, یعنی گریجولی, آل آف اے سڈن نہیں ہوا, اچانک سے نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تاثر ہے کہ اچانک سے ایک رات سوئے ہوں گے اور صبح اٹھے تو تھا ہی نہیں, یا اٹھے ہی نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. یہ انٹینشنل مائگریشن تھی جس میں انٹینشنلی سارے سامان کو گھر کے اکٹھا کیا گیا, سارے لوگ اکٹھے ہوئے, انہوں نے مل کر آرام آرام سے گریجولی شہر کو چھوڑا, اور جس سے پتہ لگتا ہے کیونکہ کوئی افراتفری کے آثار نہیں ہیں. یا موہنجو دڑو کی بات کر رہا ہوں, موہنجو دڑو کی بات کر رہا ہوں, ہڑپا کی بات کر رہا ہوں, ڈولا ویرا کی بات کر رہا ہوں, جو کہ سندھ کے بارڈر کے ساتھ ہندوستان میں گجرات میں موجود ہے, ہمارے تھر کے ساتھ لگتا ہے ڈھولا ویرا. اس کے علاوہ لوتھل میں بھی چلے جائیں تو جو باقیات موجود ہیں, ایسے لگتا ہے کہ شہر انٹیکٹ بالکل اسی صورتحال میں چھوڑا گیا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی جنگ, لڑائی یا کوئی جو ہے گتھم گتھا کوئی ہوا ہو, کسی عمارت کو آگ لگائی گئی ہو. ایسے کوئی آثار شہر میں موجود نہیں ہے کسی بھی سندھو گھاٹی کی قدیم تہذیب میں. یہ ایک گریجول مائگریشن ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوئی, کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ شاید کلائمیٹ چینج کے اثرات اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ لوگ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اسی کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں دریا نے اپنا رخ بدل لیا, اور دریا نے یہ پہلی دفعہ اپنا رخ نہیں بدلا جب سندھ کے اندر سمرو حکمران تھے, جو کہ آپ کے سمجھیں کہ ایک طرح سے آپ کی بھی نسبت اور وابستگی ہے. تو سمرو حکمرانوں کے دور میں بھی سمرو ڈائنسٹی جو ہے اس کی فال بھی اس لیے آئی تھی کیونکہ دریا نے اپنا رستہ بدل لیا تھا. یعنی سندھو دریا کی بات ہو رہی ہے, دریا سندھ کی بات ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ دریا نے اپنا رخ بدل لیا. کسی نے بولا کہ شاید بہت زیادہ خوش سالی ہو گئی, قحط پڑ گیا, لوگوں نے شہر چھوڑ دیا. کچھ لوگوں نے بولا, جیسے میں ہوں, میرا ماننا یہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بیماری کے پھیل جانے کی وجہ سے جو آہستہ آہستہ اپنا اثر کرتی ہو, اور تمام شہروں کے اندر کیونکہ تجارت کے ذریعے جو ہے اس طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں, تو بیماریاں پھیل جانے, اس طرح کی بیماری پھیل جانے کی وجہ سے لوگوں نے شہر چھوڑ دیا. اور عام طور کے اوپر میری سوچ اور فکر یہ بتاتی ہے, جو واقعات دنیا کے ابھی رونما ہوئے, کہ اس زمانے میں چونکہ علاج نہیں ہوگا تو لوگوں نے گھبراہٹ میں ایسا محسوس کیا کہ ہمیں خاموشی سے شہر کو چھوڑ دینا چاہیے. اچھا علی بھائی, اس میں جو وبا بھی جسے آپ کہہ سکتے ہیں, یا بیماری بھی کہہ سکتے ہیں, یا کوئی ایسی ایک بیماری جیسے تابکاری نما جو میں نے آپ سے بات کی, کہ تابکاری کے اثرات کیونکہ خوفناک نوعیت کے ہوتے ہیں, تو لوگوں نے پھر محسوس کیا کہ خاموشی سے اپنی جگہ یہاں سے ہجرت کی جائے. یہ بتائیں کہ جو باقیات وہاں سے ملی ہیں اس سے تو اندازہ لگایا جا رہا ہے, اور ابھی تک لگایا گیا ہے جتنی بھی تحقیق ہوئی, کہ سیولائزیشن کیسی تھی, کتنی جدید تھی. لیکن آیا انسانی باقیات بھی ملی ہیں وہاں سے؟ انسانی باقیات کی تعداد بہت کم ہے. جو ریزن ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ گریجول مائگریشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے. انفیکٹ کوئی ایسی سائٹ بھی نہیں ملی جہاں پہ کوئی انسانی باقیات بڑے پیمانے پر ملے, یعنی نہ قبریں, نہ قبرستان, نہ ریمینز, نہ ہڈیاں. جس نے ایک اور ایشو بھی ریز کیا ہے کہ ان لوگوں کا مذہب کیا تھا.
کیونکہ ڈیتھ رائٹس کے بغیر تو کوئی اینشنٹ سویلائزیشن ایگزسٹ نہیں کر سکتی. چاہے آپ برونز ایج کی اور سویلائزیشنس کو دیکھ لیں تو وہاں اگر آپ دیکھیں تو برونز ایج کے کنٹمپرری جو ہیں وہ میسوپوٹیمیا ہے اور ایجپٹ ہے. آپ مصر میں چلے جائیں یا میسوپوٹیمیا میں چلے جائیں, دونوں جگہوں کے اوپر آپ کو باقاعدہ ریلیجس ٹیکسٹس بھی ملیں گے, ایویڈنس بھی ملے گی کہ ریلیجن کیا تھا, اسکرپٹس موجود ہیں. جی, اور یہ اتنی ایڈوانس سویلائزیشن. میرا سوال آپ سے یہ ہے, پھر یہی سوال ہے, ان کا مذہب کیا تھا؟ ان کا مذہب ابھی تک محققین کی سمجھ میں نہیں آیا. ان کی کوئی عبادت گاہ موجود نہیں ہے, کوئی کسی جدید مذہب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہندوستان کے اندر جو اکثریتی آبادی ہے اس کا یہ ماننا کہ ان لوگوں کا ہندو مت سے کوئی تعلق ہے, کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. کہ جو ہے مطلب یہ میں بڑی واضح بات آپ کو کر رہا ہوں, محققین کی اور جید محققین کی تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی جدید مذہب سے موہنجو دڑو یا ڈی جی یا ہڑپا یا سندھو گھاٹی کے کسی بھی شہر کے اندر کوئی تعلق پایا نہیں جاتا. اس طرح تو پھر آپ اس انڈین مووی جو موہنجو دڑو کی مووی تھی اس کو فزل آؤٹ کر دیں گے. جی, وہ بالکل ایک جسے آپ کہیں, اسی لیے فلاپ بھی ہو گئی وہ. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے فیکچولی چیزوں کو اسٹیٹ نہیں کیا. اچھا, وہاں پر دکھایا گیا کہ بتوں کی عبادت ہو رہی ہے, وہاں پر یہ بھی دکھایا گیا کہ شاید کوئی ایسا سادھو سنت بھی موجود ہے, کوئی مذہبی لیڈر بھی موجود ہے, کوئی پنڈت بھی موجود ہے, کوئی ایسی کوئی نشانیاں نہیں, ایسی کوئی نشانی موجود نہیں ہے. یہ جو فگرینز وہاں سے ملی ہیں یا چھوٹے چھوٹے بت ملے ہیں, یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صرف ڈیکوریشن پیس ہو, کیونکہ عبادت کے لیے رکھی جانے والی چیزوں کو دوسری معاشروں میں, تہذیبوں میں ایک عزت کا مقام دیا جاتا ہے. ایسی کوئی جگہ وہاں پر موجود نہیں تھی جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ہو فار اینی ریلیجس پریکٹس. کوئی ایسی جگہ نہیں, نہ کوئی محل یعنی کلاس سسٹم بھی نہیں تھا, کیونکہ ہندوستانی یا ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اسے ہندو مذہب سے جوڑ دیا جائے. اس کا ہندو مت سے کوئی تعلق نہیں, اس کا بدھ مت سے کوئی تعلق نہیں. اچھا, یہاں پہ زیادہ چانس یہ ہے سومرو صاحب, زیادہ چانس یہ ہے کہ ان کے شہروں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مونوتھیسٹک ہوں, یعنی ایک خدا کی عبادت کرنے والے لوگ ہوں, اسی لیے وہاں پر بت موجود نہیں ہیں. اور کوئی ایسی جگہ بھی موجود نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی ریچولز یا کوئی ریلیجس سیریمنیز کی جاتی ہوں. اب یہاں پہ سوال ایک اور جگہ بھی پوائنٹ کرتی ہے, جی ایک اور ایشو بھی پوائنٹ کرتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پھر ان لوگوں نے شاید انٹینشنلی کہیں مذہب سے دوری نہ اختیار کی ہو. کیا وہ اس تھیوری کے قائل تو نہیں تھے کہ جہاں انہوں نے مذہب سے دوری اختیار کر لی ہو, اور شاید ان کے ڈاؤن فال کی ایک ریزن یہ بھی ہو کہ جسے ہم ریلیجس ٹالرنس سمجھ رہے ہیں, انہوں نے ریلیجن کی طرف راغب ہونا مناسب ہی نہیں سمجھا, یا انہوں نے کوئی ریلیجن اڈاپٹ ہی نہیں کیا. سر میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ہاؤ کم ان کو ریلیجن کے بارے میں نہیں پتا تھا, جبکہ وہاں سے جو مورتیاں نکلی ہیں یا جو اسکلپچرز کہہ لیں یا جو تصاویر کہہ لیں یا اسے کیا کہیں گے کہ جو دیواروں پر جو تصویریں مصوری کہہ لیں, کہ اس میں بہترین لباس, نقش نگاری, اگر کوئی لڑکی رقص کر رہی ہے یا اسے ڈانس کہہ لیں, رقص کہہ لیں, ناچ کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, تو اس کا وہ پوز وہاں پر اس کے نشان کندہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں جو آرکیٹیکٹ وہاں پر ملا ہے جس میں سوئمنگ پول موجود ہے, جس میں اس دور میں ڈک سسٹم یا ٹوائلٹ سسٹم وہ تک موجود ہے, تو ہاؤ کم ان کو مسجد بنانی نہیں ہے, یعنی ان کو عبادت گاہ بنانی نہیں ہے؟ سوال بالکل لاجیکل ہے سر, آپ کا سوال بالکل لاجیکل ہے. یہی چیز ہے جس نے لوگوں کو شچو پنچ کا شکار کر دیا ہے. نمبر ایک, ہیومن بینگ کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اس کو مذہب چاہیے. اٹ از سول فوڈ, یہ اس کی جسے آپ کہیں روح کی خوراک ہے, اس کی روحانی خوراک جو ہے وہ مذہب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائے کہ مذہب کیا تھا. ممکن ہے کہ مذہب وہاں ہو لیکن مذہبی جگہیں جو ہوں وہ شہروں سے دور رکھی گئی. ٹھیک ہے, ایسا بھی ممکن ہے کہ انہوں نے کہا ریلیجن از اے پرسنل افیئر, آپ نے اپنی ریلیجس عبادت گاہ میں جانا ہے تو آپ فلاں جگہ پر چلے جائیں, فلاں جگہ پر چلے جائیں جہاں آپ کی عبادت کی جگہ. ایسا بھی پاسبل ہے, کیونکہ ابھی تک کہتے ہیں کہ ایکسکیویشن پورے طریقے سے نہیں کی, تو ہم اس بارے میں کوئی
ان کی جدت کے بارے میں تو بتائیں, ترقی تو بتائیں. آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ اس دور کا بحریہ ٹاؤن تھا. اس دور کا بحریہ ٹاؤن تھا. یہ میرا یہ ماننا ہے کہ موئنجو دڑو جو ہے یہ اس دور کا بحریہ ٹاؤن تھا. کیا کیا جدت یعنی تھی یہ ایک نئی کالونی تھی جو کہ بنائی گئی اشرافیہ کے لیے. میرا ماننا یہ ہے, میں سوچتا ہوں کہ جو قدیم شہر تھا, جو بھی موئنجو دڑو کا قدیم شہر تھا, وہ دراصل شہر لاڑکانوں کے نیچے دبا ہوا ہے. میرا ماننا ابھی بھی دبا ہوا ہے, ابھی بھی دبا ہوا ہے. اور بہت سارے لوگوں نے, محققین نے اس بارے میں اپنی رائے بھی دی ہے, اور نوادرات وغیرہ کے نکلتے ہیں آثار وہاں سے یا نوادرات. دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں ایک تو شعور کی بھی بات ہو گئی, دوسرا یہ ایکسکیویشن کس لیول تک کی جائے. جیسے میں نے آپ کو ہڑپا کا بتایا کہ ساہیوال شہر کے رہنے والے لوگوں کو تو ہڑپا کی چیزیں ملتی رہتی ہیں, لیکن وہ اس وجہ سے کیونکہ انکروچمنٹ بہت زیادہ نزدیک تک آ گئی ہے. یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ موئنجو دڑو کو کیونکہ ڈکلیئر جلدی کر دیا گیا تھا, اور پھر بھٹو صاحب نے اس کے اوپر بہت فوکس کیا, تو انہوں نے اس کو کارڈن کرنے میں کافی بہتر حالات ہیں. لیکن اس کے باوجود ایسی باتیں موجود ہیں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ ہم نے کوئی رولز ریگولیشنز نہیں بنائے ہوئے, اگر کسی کو کچھ ملتا ہے تو وہ گھبراہٹ کے مارے جو ہے اس سے رپورٹ نہیں کرتا. کوئی بھی کوئی بھی نادر چیز آپ کو مل جائے تو آپ سرکار کو جا کر نہیں بتاتے کہ مجھے یہ مل گئی ہے. کوئی بھی نہیں بتایا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی امکان ہے کہ لاڑکانہ شہر کے نیچے بھی آثار موجود ہیں. بالکل, اس کے متعلق تو بہت سارے محققین کہہ چکے ہیں, اور انہوں نے اجازت بھی مانگی تھی ماضی کے اندر کہ لاڑکانہ شہر کے نیچے بھی جو ہے وہ ایکسکیویشن کی جائے. اچھا علی بھائی, ابھی تک جو آثار مل چکے ہیں اس کے بارے میں تو بتایا نا. جیسے سوئمنگ پول تھا تو اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیں اب اس میں میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ایک یوٹیلیٹیرین سوسائٹی تھی. چونکہ اب ہمیں کوئی ریلیجس سائٹس ملی نہیں, تو میں اس کو سوئمنگ پول ہی سمجھوں گا. ٹھیک ہے. ویسٹرن سویلائزیشن سے آئے ہوئے لوگ ایسا محسوس کر رہے تھے کہ صاحب یہ کوئی سیکریفیشل کوئی پول ہوگا جہاں پر لوگ کوئی قربانی دینے کے لیے جاتے ہوں گے, یا اس کی کوئی مذہبی سگنیفیکنس ہوگی, پیوریفائی کرنے کے لیے آپ کو اس میں اتارا جاتا ہوگا. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ یہ خالصتاً ایک سوئمنگ پول تھا, اور میرا ماننا یہ ہے کہ یہ کمیونٹی سوئمنگ پول تھا, اس میں سب لوگ آ کے نہاتے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک بہت ہی یوٹیلیٹیرین سوسائٹی اس وجہ سے ہے کیونکہ اس شہر کے اندر کلاس سسٹم کے بہت کم آثار ہیں, نمبر 1. دوسرا یہ کہ انہوں نے جو بھی چیز بنائی ہے فنکشنلٹی اور پرپس کے لیے بنائی. سر ہائیڈرولک سسٹم تھا, ہائیڈرولک سسٹم بنایا انہوں نے, ہائیڈرولکس کو انڈرسٹینڈ کیا. انہیں ماسٹرز آف دی ریور کہا جاتا ہے اس سویلائزیشن کے لوگ, کیونکہ انہوں نے بند باندھنا سیکھ لیے, اور بہت سارے شہروں کے اندر انہوں نے بند بھی باندھے. پھر جب موسم لگتا تھا تو یہ پانی اکٹھا کرتے تھے, جب دریا کا زور ٹوٹ جاتا تھا ان کے پاس پانی رہتا تھا. جیسے ڈولا ویرا میں کیا ہوا کہ آپ کو باقاعدہ جو ہے پانی کے ذخیرے تک ملیں گے. یعنی کہ اتنی ایڈوانس سویلائزیشن جس نے بڑے پیمانے پر پانی ذخیرہ کر رکھا تھا, اور وہ اس کو یہی کیونکہ یہ ہائیڈرولکس کو سمجھ گئے تھے کہ پانی کو کس طرح ایک جگہ پر ذخیرہ کیا جا سکتا ہے, کیسے اس پانی کو نکالا جا سکتا ہے, کیسے نیچے سے پانی کو اوپر پانی کی ٹنکی میں چڑھایا جا سکتا ہے بغیر موٹر کے. اچھا جی, یہ ہائیڈرولک سسٹم ان کے پاس موجود تھا. یہ اسے پانی کو نکال بھی سکتے تھے اور پانی اس میں ڈال بھی سکتے تھے, جو کہ حیران کن چیز ہے کیونکہ یہ اس سے کئی ہزار سال کے بعد انسانی تاریخ کے اندر ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے یہ چیز دریافت کی جو سندھو گھاٹی کی قدیم تہذیب کے لوگوں نے دریافت کر لی تھی. اچھا, ایک دریا سارسوتی کا بھی ذکر ہے. جی, وہ کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس علاقے کے لوگ کمپلیکس کا شکار ہیں, تو کنفیوژن کریٹ ہو گئی. کنفیوژن یہ کریٹ ہوئی کہ گینگیٹک سویلائزیشن کو ہم نے انڈس ویلی سویلائزیشن سے مکس کر دیا. ٹھیک ہے. گینگیٹک سویلائزیشن وہ ہے جو کہ گنگا کے ساتھ منسوب ہے, اور دریا سندھ کی جو سویلائزیشن ہے, سندھو گھاٹی کی جو سویلائزیشن ہے, یہ دریا سندھ سے منسوب ہے. یہ دونوں دریا مختلف دریا ہیں. صحیح ہے. اور ان کے درمیان کہتے ہیں کہ تاریخی طور پر سرسوتی دریا بہا کرتا تھا جو بارڈر تھا. اور یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ ماضی کے ادوار کے اندر دریا ہی بارڈر بنا کرتے تھے. ایسا ہی ہے. دریا کو بارڈر تصور کر لیا جاتا تھا, دریا پار کرنا بہت بڑی چیز تصور کی جاتی تھی. پل بنانے کا تصور تب اتنا نہیں تھا. ٹھیک ہے. یہ تو آپ کو پتا ہوگا, یہ ٹیکنالوجی تو انسان کے پاس بہت بعد میں آئی. صحیح. تو دریا پار کرنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کا یہ جو بارڈر تھا سرسوتی دریا, یہ سوکھ گیا. آج اس کی شکل کچھ محققین کہتے ہیں کہ گگر ہاکرا کے نام سے موجود ہے, اور گگر ہاکرا کا دریا جو ہے وہ اب دریا بھی نہیں کہلاتا کیونکہ اس میں پانی کا فلو اتنا نہیں ہے. تاہم سرسوتی دریا اب موجود نہیں ہے.
یہ ایک میتھیکل ریور تصور کیا جاتا ہے. تاہم تاریخی طور پر ٹھیک ہے اس سویلائزیشن کا نام انڈس اور ساتھ میں جوڑ کے سرسوتی کے ساتھ سویلائزیشن کہا جاتا ہے. اچھا علی بھائی، وہ جو 2 بنیادی سوالات ہیں وہ چاہتا تو شروع میں کرتا، لیکن آخر میں اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ یا تو اس سے ہم آپ سے استفادہ کریں گے کہ یا تو اس کے ہمیں جوابات مل جائیں گے، یا پھر ہم ناظرین کے لیے کیوریوسٹی چھوڑ کر جائیں گے جس میں مزید تحقیق پھر وہ آگے اپنی خود کنٹینیو کرے. وہ سوالات یہ ہیں کہ کوئی آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم بھی تھا یا سب ایک جیسی شکلیں تھیں؟ کوئی قبیلہ سسٹم تھا، کوئی پہچان تھی، کوئی ذاتیں تھیں، کوئی شکلیں تھیں، کوئی نام تھا؟ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایک منفرد سویلائزیشن ہے. میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ سندھو گھاٹی کی قدیم تہذیب کے لوگ اپنا آئیڈینٹی کارڈ گلے میں ٹانگ کر گھومتے تھے اس دور میں بالکل. اور یہ ان کا یونیورسل آئیڈینٹیفیکیشن نمبر تھا UIN. یہ اسے لے کر گھومتے تھے. اچھا. یہی ان کا راشن کارڈ تھا. یہی رات کے وقت اگر کہیں پر انہوں نے انٹر کرنا ہوتا تھا تو چیک ہوتا تھا بھائی دکھاؤ، تو انہوں نے گلے میں باندھا ہوا ہوتا تھا وہ دکھاتے تھے. یا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. جی بالکل. اور اس کی جو ہے وہ امپرنٹ بھی نکالتے تھے. یعنی سیل کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کی چاپ لگے. تو وہ بنیادی بات کیا کرتے تھے کہ جہاں جیسے راشن لینے کے لیے گئے تو اب آپ کو پوچھا گیا جہاں آپ راشن لینے آئے تو آپ نے وہ ادھر وہاں لگا بھی دی مہر، تو اب آپ کو گرینڈری سے راشن بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے شہر میں آپ کہیں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں تو جناب آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کسی نے پوچھ لی تو آپ کا وہاں موجود ہے. یہ جو سیلز موجود ہیں لوگ اس کے بارے میں بڑے کنفیوزڈ ہیں کہ اس میں کچھ لکھا ہوا ہے. یہ بار کوڈ اور QR کوڈ کی طرح کی چیزیں ہیں. یعنی اس میں زبان نہیں لکھی ہوئی. لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں، اس پہ جانور بنا ہوا ہے، جانور کے ساتھ کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں انڈس اسکرپٹ ہے. نہیں، یہ بار کوڈ ہے یا یہ QR کوڈ ہے جس کے معنی یہ ہے کہ ہر شخص کی اپنی پہچان ہے. اور یہ جو ملی ہیں چیزیں ان میں سیلز ہی ملی ہیں زیادہ. اور یہ لوگ آپ سوچیں کہ پورے کتنے ایڈوانس لوگ ہوں گے، کیونکہ اس کے لیے فکر کی ایڈوانسمنٹ چاہیے، سوچ کی ایڈوانسمنٹ چاہیے. تو یہ اتنی ایڈوانس نیشن تھی کہ آپ صرف ذہن میں تصور کریں کہ آج پاکستان کے اندر ہم یہ چیزیں نہیں کر سکتے جو یہ تب کر رہے تھے. اور صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، عام طور پہ تو آپ نے بہت ساری چیزیں سن رکھی ہیں نا. میرا ایسا خیال ہے کہ گریجولی انہوں نے چیزیں تو ہٹا لی لیکن ان کے پاس بہت ڈاکیومنٹیشن تھی. لوگ کہتے ہیں نا صاحب ہمیں کاغذ نہیں ملا. آپ نے بھی آرکیٹیکچر کا ذکر کیا. آپ مجھے بتائیں کہ جب ان کے پاس وزن کے باقاعدہ بانٹ موجود ہیں تو ان کے پاس پیمائش کرنے کا بانٹ نہیں ہوگا؟ آپ مجھے صحیح بتائیں. اس کا مطلب اتنے جو ایڈوانسڈ انہوں نے سٹی پلاننگ کی، بلڈنگز بنائی، پیمائشیں لی ہوں گی، ڈرائنگز بنائی ہوں گی. وہ ڈرائنگز کہاں ہیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر ڈرائنگ کے اتنی پرفیکٹ سڑکیں بنے جو آج بھی کہتے ہیں کہ پرفیکٹ ٹو دی انچ ہے. اور اینگل جو ہے وہ بالکل آپ سمجھیں کہ 90 ڈگری اینگل کے اوپر انہوں نے گلیاں بنائی ہیں. اس زمانے میں آپ خود سوچیں کہ ان کے پاس اتنے ایڈوانس ٹولز تھے تو وہ کہاں ہیں؟ اور اگر وہ لکھی ہوئی چیزیں تھیں، نقشے ہوں گے، وہ کہاں ہیں؟ اور یہ نقشے بغیر پیمائشوں کے مل نہیں سکتے. اس کا مطلب ایک نیومیریکلز کا ایک سسٹم بھی ہوگا، چاہے کوئی بھی نمبرز ہوں. وہ نمبرز کہاں ہیں؟ ہمارے پاس اس کے متعلق کوئی علم نہیں. یہ ایک انگما ہے. اور اگر جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اٹس ون تھیوری اگینسٹ دی ادر، اگر میں آج کہتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کو بار کوڈ پہنائے ہوئے تھے تو اس کو نلیفائی کرنے کے لیے کوئی پروف کرے گا کہ نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں. کسی کے پاس پروف نہیں ہے کہ مجھے نلیفائی کرے. اٹس یور ورڈ اگینسٹ مائن. میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ شناختی کارڈ پہن کے لوگ شہروں میں گھوم رہے تھے. اگر میرا قبیلہ ہے، میں گائے والے قبیلے کا ہوں تو میں نے گائے والا پہن رکھا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ٹریڈز ہوں گے، کسی جانور سے منسوب ہوں گے، پہچان ہوگی، شناخت ہوگی. یعنی ایک سینگ والی گائے جسے یونیکارن کاؤ کہیں آپ، یا آپ جو بھی یونیکارن بل کہہ لیں آپ اسے. تو بات یہ ہے کہ اب وہ اینیمل کس کی ریپرزنٹیشن کرے گا؟ یعنی کوئی ایک سینگ والا تو نہ آپ نے، میں نے، دونوں نے نہیں دیکھا. اب اگر ایوولوشن کے ذریعے کبھی کوئی گزر گیا ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ باقاعدہ سمبلز تھے جو کہ ریپرزینٹ کرتے تھے کہ میں کس قبیلے، کہاں سے آیا ہوں، کون ہوں، یا شاید ایون کہ میں کس شہر سے تعلق رکھتا ہوں، کس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا خاندان کیا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہاں پر گرینڈریز موجود تھیں، یعنی جو راشن تھا ایک جگہ اکٹھا کیا. اچھا میرا ایک سوال، اسی سے ضمنی سوال. جی
کہ کیا موہنجو دڑو صرف ایک شہر تھا یا موہنجو دڑو ایک بہت بڑی ریاست کا دارالحکومت تھا؟ یہ بڑا اہم سوال آپ نے پوچھ لیا ہے. دیکھیں مورخین جو ہیں ان کا کہنا یہ کہ اس میں اصل میں دو مختلف سائنسیں اس میں شامل ہیں. اس میں ظاہری بات ہے ایک تو معاشرے کا ارتقاء کس طرح سے ہوا, ایک سائنس وہ ہے. ایک سیکنڈ, اگر جب آپ سویلائزیشن کہتے ہیں نا تو سویلائزیشن صرف ایک شہر کی نہیں ہو سکتی یا ایک 15 کلومیٹر کے احاطے کے اندر ہو تو سکتی ہے, لیکن پھر ہاؤ کم اس کے آثار اتنے طویل اور دور دراز علاقوں تک مل رہے ہیں. پلس آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ ہمیں تو بچپن سے ہی یہ پڑھایا گیا موہنجو دڑو ایک شہر تھا, جبکہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جیسے کوئی سینٹرل حکومت یہاں سے رن ہو رہی تھی, جبکہ اس کا احاطہ بہت طویل تھا. دیکھیں اس میں دو پیرللز ہیں, لیکن میرے خیال کوئی بھی کامن سینس رکھنے والا آدمی جو ہے وہ آپ کو جواب دے سکتا ہے. تاہم سوال آپ والا نہیں پوچھ سکتا. آپ نے سوال بڑا مشکل پوچھا ہے. سوال اس وجہ سے مشکل پوچھا ہے کیونکہ اس میں اینگل جو آپ نے یہ دیا, اس کو میں بتا دوں بیسیکلی کیا تھا کہ اس دور میں سٹی اسٹیٹس ہوتی تھی. سٹی اسٹیٹس اس لیے ہوتی تھی کیونکہ کمیونیکیشن کا اتنا سسٹم اچھا نہیں تھا. ٹھیک ہے. ویسٹرن ریسرچرز نے یہ کہا کیونکہ وہاں پر جتنی تہذیبیں آئیں وہ سٹی اسٹیٹس تھیں, تو یہ بھی سٹی اسٹیٹ ہوگی کیونکہ انہوں نے اپنے, لیکن اس سے جو قدیم جو ریاستیں رہی جس میں بالخصوص مصر کا ذکر آتا ہے, مصر میں سینٹرل گورنمنٹ تھی. تو ہم نے سوچا شاید یہ, اب دیکھیں دونوں پیرل ڈرا ہو گئے نا. اب ہم نے کہا کہ یا تو یہ میسوپوٹیمیا جو کہ جدید شکل میں بابل کہلاتا ہے, یا وہ یا پھر مصر. تو ہم نے دونوں کے ساتھ کمپیریٹیو اسٹڈی کی. ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کیپٹل کیا تھا. سچ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم نہیں بتا سکتے کہ اس ریاست کا کوئی کیپٹل تھا یا دو سٹی اسٹیٹس جو تھیں وہ ایک ریاست میں تھیں اور باقی جو تھیں وہ کہیں اور تھیں. یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش, سری لنکا جیسا سسٹم تھا جہاں لوگوں کی شکلیں بھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھیں اور شہر بھی ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے, تاہم گورننس اسٹرکچرز فرق تھے. ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے. ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ سٹی اسٹیٹس ہوں. ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ سیٹلائٹ سٹی ہو, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس دور کا بحریہ ٹاؤن تھا. اس کے معنی یہ ہے کہ پھر یہ سیٹلائٹ سٹی تھا, ایکچوئل سٹی کوئی اور تھا, یعنی سیٹ آف گورنمنٹ کوئی اور تھی. یا یہ راولپنڈی اور اسلام آباد والا معاملہ تھا. اب وہ تو اور گہرا معاملہ ہے کہ راولپنڈی کون سا والا تھا اور اسلام آباد کون سا تھا. یہ دیکھیں ابھی اس وقت اس کے بارے میں انگما کیوں ہے. اب آپ نے جو سوال اٹھایا اس سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا کہ اتنی بڑی مسٹری بھلا یہ ہمارے لیے کیوں چھوڑ کے گئے. دیکھیں کوئی بھی شخص آتا ہے, آپ اور میں بھی کہیں بیٹھتے ہیں تو اپنی 1000 تصویریں کھینچ لیتے ہیں, یہ سیلفی تو وہ سیلفی, اور اپنی پہچان اور اپنے آثار چھوڑ کر جاتے ہیں. یہ انسانی فطرت ہے. یہ ایک شخص جدھر بھی بیٹھتا ہے کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ اپنی موجودگی کا احساس دوسرے کو دلائے. اگر کچھ دیر بھی کسی کو خاموشی سے بٹھایا جائے تو وہ چیخ چیخ کے پھر کہتا ہے کہ صاحب میری طرف دیکھو, مجھ سے بات کرو. انسان کی بدترین سزا اسے سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھنا ہے, یعنی دنیا سے علیحدہ کرنا ہے. وہ اپنی موجودگی کا احساس دوسروں کو دلاتا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ میرا یہ سوال ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. یہ سوال ہے کہ اتنی ایڈوانس سیولائزیشن یہ اپنے کوئی آثار اور اپنے نشانات چھوڑ کے کیوں نہیں گئی؟ یہ ایک مسٹری کیوں چھوڑ کے چلی گئی جس کے بارے میں اور آپ سوچ ہی رہے. یہ اپنے آپ کو اس خوبصورتی سے یہاں سے کیوں لے گئے کہ کسی کو پتا بھی نہیں کہ یہ کہاں سے آئے اور کدھر چلے گئے. میرا آخری سوال یہی کہاں گئے؟ اب اس کے متعلق مختلف لوگوں کی مختلف آ رہا ہے. جو آؤٹ دیئر قسم کے آئیڈیاز دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان ہی نہیں تھے, کیونکہ انسانی باقیات کی غیر موجودگی میں سائنس اس چیز کی نفی کر دیتا ہے. آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب تھا کہ یہاں پر انسانی باقیات ملی ہی نہیں. اس کے معنی یہ کون تھے میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا, کوئی سائنسدان نہیں دے سکتا. کوئی سائنسدان آج یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ انسانی باقیات کی بنیاد پر یہاں انسان بستے تھے. اب میں نے آپ کے لیے مشکل سوال چھوڑ دیا نا, اب آپ بتائیں مجھے. جب آپ کا پہلا سوال یہی تھا کہ انسانی باقیات کہاں ہیں, جب انسانی باقیات موجود نہیں ہیں تو میں آپ کی بات کیسے تسلیم کر لوں کہ یہاں انسان بس. آپ کے آخری اس بات میں آپ کے آخری جواب میں تو پھر پچھلی ساری گفتگو ہی مختلف ہو جاتی ہے. آپ مجھے ایک نئی گفتگو شروع ہو جائے گی. آپ مجھے یہ بات بتائیں, یو ایف اوز تھے, ایلینز تھے, کیا تھا؟ اب آپ کا یہ کہنا کہ ایلین تو انسان بذات خود ایک ایلین ہے,
اس کے متعلق تو میں آپ سے پہلے بات کر لوں گا. جو بھی شخص کتابی مذہبوں پر یقین رکھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ انسان بذات خود ایک ایلین ہے. ٹھیک ہے. انسان کی پیدائش یہاں پر اپنی اس شکل میں نہیں ہوئی, ہم کہیں اور سے آئے ہیں. Therefore we are the first aliens. روحانی طور پر بھی ہم کہیں اور سے آئے ہیں. We are the first aliens. یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں اس میں جو آپ نے بات کی وہ میں سمجھ گیا. تصور ارتقاء کے اندر دو نظریات سوچ میں ہیں. ایک یہ کہ روحانی طور پر انسان یہاں آیا, دوسرا یہ کہ فزیکلی انسان یہاں آیا. دونوں صورتوں کے اندر اگر آپ کی بات مان لی جائے, انسان کی روحانیت ہی اس کو ڈیفائن کرتی ہے, اس کی ذہانت ہی اسے ڈیفائن کرتی ہے, اس کی نالج اسے ڈیفائن کرتی ہے. یہ نالج انسان کو یہاں پر نہیں ملی, ریلیجس ٹیکسٹ میں یہ موجود ہے. چاہے آپ کسی کرسچن سے پوچھ لیں, کسی جو سے پوچھ لیں, کسی مسلمان سے پوچھ لیں, وہ آپ کو یہ کہے گا کہ انسان ہیومن بینگ از دی فرسٹ ایلین. اس کی کریشن جس بھی شکل میں, چاہے آپ روحانی شکل میں کہتے ہیں یا فزیکل شکل میں کہتے ہیں یا ٹرانسفر آف نالج کی شکل میں کہتے ہیں, یہاں پہ نہیں ہوئی, اس ارتھ پہ نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ یہ بحث ختم. سر آج سے 9000 سال پہلے والے بنی نوع انسان کہاں گئے؟ دیکھیں یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی پراسرار جیسے ریزننگ ہے اس میں دونوں سوالوں کے جواب آپ نے خود بھی دیے ہیں. ایک میں نے آپ کو دے دیا, ٹھیک ہے, کہ آپ مجھے پہلے پروف کریں گے. دیکھیں یہ سائنسدان فلاسفر یہ کہہ چکے ہیں, آپ کیا فیل کرتے ہیں, بلیو کرتے ہیں, وہ نہیں مانا جائے گا. سائنٹیفک میتھڈولوجی یہ کہتی ہے کہ پروف ایویڈنس از گوئنگ ٹو شو کہ یہ بات صحیح ہے آپ کی. نہیں, دوسری بات آپ نے کہہ دی, کچھ لوگ کہتے ہیں ایکسٹرا ٹیریسٹریل تھے, ایلینز تھے, وغیرہ وغیرہ تھے, وہ بھی ایک آؤٹ دیر ہے. لیکن اگر وہ ہیومن بینگز تھے, اب اس سپوزیشن پہ جاتے ہیں کہ وہ انسان تھے, میرے آپ کے جیسے انسان تھے, تو پھر وہ چھوڑ کے کیوں گئے اس طرح سے, اور اپنے آثار چھوڑ کے کیوں گئے؟ آج میں اور آپ اتنے مشکل سوالات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہمیں بابل کی تاریخ کے بارے میں تو سب پتہ ہے. مصر والے تو جانے سے پہلے اپنے احرام مصر بنا کر چلے گئے. انہوں نے کہا ساری دنیا کو آ کے دیکھو ہم نے کیا کیا بنایا. چاہتے تو وہ بھی آثار نہ چھوڑتے. کہتے ہیں ان کے پاس بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی, چاہے کیمیائی ٹیکنالوجی ہو وہ ان کے پاس بہت ایڈوانس تھی. آج تک لوگ اس معاملے کو حل نہیں کر پائے کہ انہوں نے پیرامڈ کیسے بنا لیے. آج بھی دیکھیں لوگ سوال کرتے ہیں ایسے بنے یا ویسے بنے, جن کا اپنا قد کتنا تھا, یہ وزن کیسے اٹھایا, لوگ کہتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ یہ وزن کس نے اٹھایا, کیسے اٹھایا, ان کا اپنا قد کتنا تھا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ آج بھی بہت ساری ایسی مسٹریز ہیں جس کو انسان آنسر نہیں کر پایا. اس جدید سائنس کے مقام پہ پہنچنے کے باوجود اس کے معنی یہ ہے کہ یہ مسٹری بھی سالو نہیں ہوئی. لیکن اس کا فلاسفیکل آنسر مجھے آج تک نہیں ملا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی اتنی ایڈوانس سویلائزیشن ہو اور اپنی کوئی یادگار چھوڑ کے جائے ہی نہ, یہاں تک کہ اس ایڈوانسمنٹ کو ترک بھی کر دے. میرا یہ ماننا ہے کہ جتنے نوادرات مل رہے ہیں یہ ان امپورٹنٹ بلانگنگز تھیں جو لوگ شہر میں چھوڑ کر چلے گئے. ابھی جتنی چیزیں یہاں پر آپ کو ملی ہیں یہ آثار صرف آپ کو کسی اور سمت میں لے کر جا رہے ہیں. دیز آر ان امپورٹنٹ بلانگنگس. جتنی چیزیں آپ اس میں لیول آف امپورٹنس مجھے بتا دیں, پریکٹیکلٹی بتا دیں, اتنی ایڈوانس سیولائزیشن چھوٹے چھوٹی ٹھیکریاں چھوڑ کے چلی گئی شہر میں اور کچھ برتن, میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں. اگر آپ کا دل یہ مانتا ہے تو صحیح ہے. آپ مجھے بتائیں کتنی ایڈوانس سیولائزیشن ہے, وہ یہ چھوٹی چھوٹی ٹھیکریاں چھوڑ کر چلے گئے. انہوں نے اپنی کوئی ڈیٹیل نہیں چھوڑی, کوئی ایڈوانسمنٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا, کنسٹرکشن ٹیکنیکس کے بارے میں کچھ نہیں بنایا, کوئی ڈرائنگز نہیں بنائی, کچھ نہیں بتایا ہم نے کیسے یہ سب کچھ تعمیر کیا. اتنی بڑی ہم نے ہائیڈرولک ٹیکنالوجی اتنے پہلے ڈسکور کر لی, اس کے بارے میں کوئی نالج ٹرانسفر نہیں کی. یہ بات میں ماننے کے لیے تیار ہوں. سر تھینک یو سو ویری مچ, وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. مسٹری ریمینز, یعنی وہ جو پراسراریت ہے وہ موجود ہے. علی ناصر صاحب جنہوں نے بہت گہرائی میں اس کی تحقیق کی ہوئی ہے کہ کس طرح سے انڈس ویلی سویلائزیشن یا سندھو گھاٹی, جس پر انٹرنیشنلی بھی جتنی زیادہ تحقیق ماہرین نے کی ہے, لیکن وہ سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن یا سندھو گھاٹی کے لوگ, وہ بنی نوع انسان کہاں گئے. یہ سوال آپ کے لیے چھوڑے جاتے ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.